अस्सलाम वालेकुम जी सब जनाब अली। इस वक्त आज ईद का दूसरा दिन है और हम पहुंचे हैं राव वाजिद अली साहब के डेरे पर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी पुराने साथी, उनके डेरे पर उनके बेटे फरजंद राव ज़िया साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जान लेते हैं वालिद साहब की याद कैसे ताज़ा करते हैं, इंसानों से कैसा सलूक करते हैं, क्योंकि मुजाहिद कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे तकरीबन जो है 1 लाख की आबादी वाला ये मुजाहिद कॉलोनी है, कोई आम मोहल्ला नहीं है। तो यहाँ से राव वाइद साहब के जो ताल्लुक है वो एक हर दूसरे घर से बेहतरीन ताल्लुक रहा है। सियासत का पुराना घराना है, तीसरी पीढ़ी है। आइए उनसे जान लेते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ढेर सारी खुशियाँ दे और पाकिस्तान में अमन व अमान रखे, और जो इस वक्त सूरत हाल है इकॉनमी की, उसको अल्लाह ताला बेहतर करे आने वाले दिनों में। जी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन कराया कि मैं अब थर्ड पीढ़ी हूँ इस फैमिली से, और मेरे दादाजी का माशाल्लाह एक अच्छी सियासत उन्होंने की, एक अच्छी पॉजिटिव और लोगों के लिए सियासत। एक्चुअली मैं बेसिकली क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, और मैंने 2000 में मैट्रिक किया था गर्जन एकेडमी से, लाहौर कैंट से, और उसके बाद एफएससी मैंने किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उसके बाद फिर मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, और मैंने टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की 2006 के बैच से। उसके ऑनवर्ड फिर मेरा एक्सपीरियंस मल्टी नेशंस में भी रहा, जैसे मैं पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी काम किया, बांग्लादेश के बाद यूएस में 4 साल काम किया, एज अ जनरल मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स इन इंडस्ट्री। अच्छा, दूसरा सर ये है कि ज़िया साहब, ये सियासत में कब से शौक पैदा हुआ? सियासत में एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है मेरे। बेसिकली तो हम फौजी फैमिली है। मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, और उन्होंने 65 और 71 की वॉर भी लड़ी, और वो एक सच्चे इंसान के तौर पे बुरे वाला में उनकी पहचान है, और बड़े साफ गो इंसान थे। और हर बंदा हमारी फैमिली के बारे में जाता है कि हम बड़े साफ सुथरे लोग हैं और साफ सुथरी सियासत करते हैं। वाले साहब भी एयरफोर्स में थे, चाचू भी आर्मी में थे, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। मेरे दादाजी आए, और वो बेसिकली अच्छे इंटेंशन से आए थे, और उनके टाइम को एक अच्छा टाइम समझा जाता है मुजाहिद कॉलोनी के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप किया, रोड्स को, लाइट्स को, स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्सेप्ट, बाकी सारी चीज़ें। मुजाहिद कॉलोनी में जो एक मेन रोड बीच में डिज़ाइन किया गया, वो भी अब मेरे वाले साहब के नाम पे है, मतलब कन्ना साहब के नाम। कॉलोनी के लिए काफ़ी खिदमत हैं फैमिली, और बेसिक हमारा मकसद भी यही था कि हम अपनी कॉलोनी के लिए कुछ कर सकें। और क्योंकि ये बुरे वाला में देखा जाए तो थोड़ा सा पसमानदा इलाका था, और लेकिन हार्ड वर्किंग लोग हैं। ये बेसिकली यहाँ का एरिया, इसको मिनी लाड़काना भी कहा जाता था। पीपल्स पार्टी का बड़ा गढ़ था शुरू से ये। और आपको पता है कि भुट्टो का जो कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली उसकी सियासत का महवर जो है गरीब लोग। तो आपने देखा होगा कि जो भी ऐसी आबादी जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास, वो भुट्टो के साथ। तो उसका एक करिश्मा था, जिसकी वजह से मेरे दादाजी भी, वालिद साहब भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे आखिर एंड तक। मतलब 25-30 साल से उनके साथ अटैच हैं। पार्टी ने भी काफ़ी हमें इज़्ज़त दी, जिसमें काफ़ी दफ़ा हमारे पास गिलानी साहब भी आते रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आते रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब भी। तो यानी ये पुराना सियासी डेरा वो है जहाँ पर गिलानी साहब भी आते रहे, पीपल्स पार्टी के आला ओहदेदारान भी आते रहे। जी, 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, मैं सवाल करूँगा, हालिया इलेक्शन में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यहाँ सीटें जीती हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीटें जीती थी, पीटीआई जो है वो हार गई थी, लूज़ कर गई थी। तो बुरेवाला की एक रिवायत भी है कि एक ही बार इज़्ज़त देते हैं, दोबारा उसको देखते हैं, अगर उसके मयार पर पूरा उतरे तो ठीक है, वरना वो अगले स्टेप में, अगले फ़ेज़ में चले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा यहाँ पे खिदमत की है, नो डाउट। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एमपी यहाँ पे जीते थे, उसके बाद आज तक कोई एमपी जीत ना सका। बुनियादी वजह आपके नज़र में क्या हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आप। 3 बेसिक वजूहात हैं। हमारी जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी बेनज़ीर भुट्टो के बाद, वो बेसिकली लोग बिलावल भुट्टो को दिखना चाहते थे, लेकिन उसकी वो एज नहीं थी कि जिस पे वो पार्टी सँभाल सकते। तो एक बहुत बड़ा लीडरशिप का गैप आ गया, और उसके बाद उस तरह कंपाइल नहीं हो पाई पार्टी बेनज़ीर के जाने के बाद। तो मोहतरमा के जाने के बाद जो गैप था, लोग नई लीडरशिप को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये एक रियलिटी है, और यानी जिस तरीके से वर्किंग होनी थी, या वो उनका उस तरह बयानिया जो हाँ। है ये शायद कमज़ोर था, या वो बयानिया जनरेट यानी लोगों के दिलों में वो वो एक घर नहीं कर घर पाया। नहीं कर पाए। जी, जी, ऐसे ही बात है। और दूसरी है कि लोग परफ़ॉर्मेंस को भी देखते हैं, आजकल मीडिया का दौर है, और पहली चीज़ तो हमारे लिए हमारा मुल्क है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है। वो हमें किसी पार्टी के साथ भी ऐसा एसोसिएट नहीं होना चाहिए कि वो
ہمارے ملک کو نقصان دے اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس کے ساتھ ہیں. تو یہ نیا دور ہے اور اس کے اندر ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سر کھڑے ہونا حالیہ ہے. الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سپورٹر اور رہنماؤں پر بڑی گرفتاریاں ہوئیں، بڑی زیادتیاں ہوئیں، ان کے گھروں میں گھس گئے، بھاون نگر اور پولیس پہ بھی کافی سارے جو ہے وہاں پہ تشدد ہوا. تو پولیس پر تشدد ہوا، آج پورا ملک جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہیں جو پولیس کی جو فیملیز ہیں، دوست رشتہ دار ہیں جو پولیس کو لائک کرتے ہیں تو وہ بڑے مذمت کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو فیملی کے ساتھ ظلم ہو جاتی ہوئی اس کے ساتھ تو پھر یہ کسی نے مذمت بھی نہیں کی تھی. ایکچولی دیکھنا یہ پڑے گا کہ جی پولیس کو اپنے روایات بھی چینج کرنی پڑیں گی. ایسا یعنی نہیں ہے کہ اختیارات کا جو غلط استعمال ہے، وہ دیکھیں یعنی وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کریں. جب پولیس لائن کراس کر رہی ہوتی ہے تو اب اس لیے جب پولیس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کوئی اس کو کنڈیم نہیں کر رہا. آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا ہو گیا کیونکہ یہ کون سا لا فالو کر رہے ہیں. پولیس کو اپنا امیج صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ سولجر اور اس سے کے لیے لے کے ضروری اوپر ہے تک کہ آئین اور قانون کی بالادستی. آئین اور قانون کی بالادستی تو پہلی چیز ہے اور دوسرا اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں اسلام کی بنیاد اخلاقیات ہے اور اخلاقیات کے طور پہ ہمارا اگر ہر جو پولیس والا ہے وہ اخلاق سے بات بھی کرے گا تو بہت چیزیں چینج ہو جائیں. تو لینگویج چینج کرنی پڑے گی. آپ کو یہ جو لا قانونیت ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ نے پکڑا جس کی کوئی بیسز نہیں تھی اور آپ نے کسی کے کہنے پہ پکڑا تو وہ پھر آپ کو اب آپ کو کوئی بھی آدمی اسی طرح سپورٹ نہیں کرے گا جس طرح. یعنی آپ مذمت کرتے ہیں ظلم و جو فسطائیت کے یہ جو بت تھے. جی دیکھیں میں جو بھی ظلم ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی ظالم کے کسی ساتھ بھی کھڑی نہیں سیاسی ہوئی. پارٹی کے ساتھ ہو یہ ظلم ہے. ظلم ہے. دیکھیں یہ کسی کو غیر قانونی طور پہ بند کرنا اور اس پہ بیجا کیسز کرنا اور پھر ان کو ذلیل کرنا جب چاہا کسی کے گھروں میں گھس گئے بغیر وارنٹ گرفتاری کے. یہ دیکھیں یہ پولیس نے غلط روایات ڈالی ہیں اور ان کو اپنا انسٹیٹیوشن بچانا چاہیے. ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی عزت خود بحال کرنی ہے. کوئی نہیں کرے گا تو یہ ان کے اعلیٰ افسران کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس حد تک جانا ہے. یہ کافی جگہ عزت اور نفس پہ آپ کو سودا نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے تیار بھی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ ہوگا. یہ قدرت کا مکافات عمل ہے. بالکل. کہ یہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو بھگتنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے زندگی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی. اچھا ضیاء بھائی، حالیہ الیکشن میں کس کی سپورٹ کی تھی؟ یہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اور ایم این اے جیت گئے. دیکھیں ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا. وہ اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتی. تو میرے والدین نے بھی ہمیں یہی سکھایا اور ہماری تربیت ایسے ہوئی ہے کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. پیپلز پارٹی بھی ہمیں آئیڈیا ہے اور ہمارے اس ایریے سے دیکھیں جو ہمارا بھی ورکر تھا وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا اسی وجہ سے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا. ظلم و جبر کے جو پہاڑ تھے اس ٹائم کنڈیم نہ کرنا یہ ایک غلط روایت ہے اور اس روایت کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. محلے دار ہوتے ہیں آپ کو ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. یہ ہماری اسلام کے طور پہ بھی تربیت ہے. ہمارے نبی پاک نے بھی ایسی. آپ کے پاس کون آیا تھا؟ مطلب عائشہ نذیر جٹ یا یہ خالد صاحب ڈوگر پارٹی آئے تھے؟ نہیں میرے پاس دونوں آئے تھے. عائشہ کیونکہ عائشہ آ نہیں سکتی تھی تو وہ ظاہر ہے کوئی پرابلم تھی، پولیس کے مسائل تھے معاملات تھے. تو ان کے بھائی آئے تھے میرے پاس اور ساتھ خالد نثار ڈوگر صاحب کے چاچا جان آئے تھے. فون پہ تو ہماری کنورسیشن ہوئی. اس کے بعد پھر یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے ان کو سپورٹ دی ہے. دوبارہ شکریہ ادا کرنے آئے تھے جیتنے کے بعد؟ جی انہوں نے بالکل شکریہ ادا کیا ہے. اچھا ضیاء بھائی، عید الفطر کے دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ؟ بچے یہی ہیں یا فیصل آباد میں جہاں؟ نہیں بچے ہم کیونکہ برے والا ہمارا نیٹو ٹاؤن ہے. ساری فیملی جس میں ہمارے چاچے ہیں، چچا جان اور باقی جو ہماری پھپھو ہو گئی یا ہماری فیملی سب آ کے ادھر ایک ہی جگہ پہ عید کرتے ہیں کیونکہ ہم ادھر ایک مسجد بھی ہم نے میرے والد صاحب نے کنسٹرکٹ کروائی تھی جس کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں ہم. تو ایک عید کا بھی اور آپ وہ دیکھیں گے تو میرا خیال میں وہ وہاڑی کی ایک بہت اچھی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے. اچھا ضیاء بھائی، ہم نے پچھلی بار ایک سال قبل آپ نے ٹوچی خان اور کوئی دوست آئے تھے پیپلز پارٹی کا، یہاں کنونشن یا میٹنگ کارنر میٹنگ ارینج کی تھی. تو یہاں پہ آپ کی پارٹی سے کافی سارے لوگ آئے تھے، انوائٹ تھے، ہم بھی تھے. انٹرویو میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کیونکہ اب آپ کی حکومت ہے اس لیے میرا سوال کرنا بنتا ہے. آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہیں اور ابھی تو سینٹ کے چیئرمین بھی گیلانی صاحب بن گئے ہیں. تو ابھی تو یہ جو بی ٹی ایم مل ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل ہے، یہاں سے کافی سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزگار کماتے تھے. تو ہم نے پچھلی بار کوشش کی تھی کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اگر آپ کی حکومت آ جائے گی، یعنی آپ صدر پاکستان، آپ کے جو چیئرمین ہیں یا پارٹی کے ایک سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ اگر بن جائیں گے کچھ، تو لازمی ایک میسج ہم ان تک پہنچا
پہنچائیں گے کہ بی ٹی ایم جو ہے برے والا ٹیکسٹائل مل کو چلنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، بی ٹی ایم دیکھیں، ہمارے برے والا نے جو آپ جتنا بھی اگر آپ کے اس پہ 5-6 ہزار آدمی کو نوکری ملی ہوئی ہے اور وہ 5-6 کروڑ روپیہ لے کے وہی آپ کے بازاروں میں آتا ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ بازار ترقی کرتا ہے اور آپ کے لوگوں کے پاس روزگار بھی مہیا ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، بہت اچھا ہے آپ کی حکومت کا، آپ کی پارٹی کا. تو بے نظیر نے شروع کیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے. ایسا ہے کہ جب وہ خواتین تقریباً اس بار جو ہمارے پاس ہے ڈائری، تو تقریباً 39-40 ہزار خواتین جو ہیں اس سے مستفید ہو چکی ہیں، جس سے کہتے ہیں امدادی رقوم. 10,500 ہے لم سم، کوئی وظیفہ ڈال کے 15,000 بن جاتے ہیں جتنے بھی ہیں. تو اگر ہم آپ کی پارٹی اگر اس میں بی ٹی ایم مل کو چلوانے میں اہم کردار ادا کرے، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی کو کچھ بھکاریوں کی طرح دینے سے، لائنوں میں لگنے سے بہتر ہے ان کو روزگار مہیا کیا جائے، یہ خواتین کو بھی؟ بڑی میں اکثر ہم جب ٹیکسٹائل انجینئرز بیٹھتے ہیں تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم مینوفیکچرنگ کیوں نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. آپ باہر سے انویسٹر کو بھی بلا سکتے ہیں، آپ ان کو 100 سال کی لیز پہ، ہماری کافی گورنمنٹ کی لینڈ فری پڑی ہے، آپ ان کو دے کے آپ انہیں کہیں جی انویسٹمنٹ کریں 5 سال کے لیے، ان کو ٹیکسز فری کریں جس طرح انڈیا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے ملک میں مینوفیکچرنگ آئے گی، روزگار آئے گا، ٹیکنالوجی کا بھی ٹرانسفر ہوگا، تو اس سے ملک ترقی کرے گا. کہ یہ کانسیپٹ جو ہے بیسیکلی دیکھیں بیوروکریٹس کو کام کرنا پڑے گا اپنے ہر ضلع کے اندر، اسمبلی میں آواز اٹھانی پڑے اچھا. گی. اور اسمبلی کے علاوہ دیکھیں جو ہمارا لوکل انڈسٹریلسٹ ہے اس کو بھی سپورٹ کرے گورنمنٹ، تو وہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. ابھی جس طرح یہ ہماری ادھر بی ٹی ایم برے والا ٹیکسٹائل، یہ داؤد گروپ والوں کی ہے، اور یہ ون آف دی مطلب فیو فیملیز ہیں جو کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو اس ٹائم سے پاکستان کو سپورٹ کرتی ہیں، اور بڑے خاندانی لوگ ہیں. اور ان سے بھی ریکویسٹ کی جائے لیکن ان کو ہیلپ دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ چل سکتا ہے. ایسا نہیں ہے انڈسٹری چل سکتی ہے بند پڑی. دیکھیں نا انہیں زنگ آلود ہو چکی ہے، مشینیں لوگ بیچ رہے ہیں، کھا گئے. تو اگر یہ چل جائے تو برے والا، میں سمجھتا ہوں برے والا سمیت ایک ملک کی معیشت میں بھی بڑا اہم کردار ادا ہوگا. پاکستان کی میجر ایکسپورٹ ہی ٹیکسٹائلز ہے. اور دیکھیں وہاڑی کاٹن کا ضلع کہلاتا تھا، اور اس میں دیکھیں جب بی ٹی ایم بند ہوئی ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے لوگوں نے کسی اور انڈسٹری کی طرف جانا تھا. زراعت کے حساب سے انہوں نے کسی اور پہ شاید گنے کی سائڈ پہ شفٹ کر لیا لوگوں نے، اور مکئی کی سائڈ پہ چلے گئے، کیونکہ جب آپ کی کاٹن کی انڈسٹری بند ہوگی تو پھر کاٹن اگانا بھی لوگوں نے چھوڑ دی. تو دیکھیں برے والا کے لیے میں اپیل بھی کروں گا، اور ڈیفینیٹ بات ہے میں پریزیڈنٹ صاحب سے اور جو ہمارے پارٹی کے بھی چیئرمین ہیں تو میں ان سے جا کے میٹنگ کروں گا، اور مجھے اس کو ایکٹیو کرنا ہے کیونکہ میں خود ٹیکسٹائل انجینئر ہوں، میں اپنی فری آف کاسٹ سروسز دے سکتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو اس میں چلایا آپ جائے. انہیں پریزنٹیشن بھی دے سکتے ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے، کیونکہ آپ کی ڈگری ایسی ہے کہ جو ٹیکسٹائل اور انڈسٹری میں آپ ایز اے بڑے اچھے عہدے پہ ہیں. تو راؤ ضیاء صاحب بڑی خوبصورت شخصیت تھی. آج عید ہم ملے، انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی. شاید تمام دوست جو اس وقت برے والا سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی دوست، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار دوست اور ان کے دوست جو دیکھ رہے ہیں، یہ غور فرما لے کہ کتنی بڑی مثبت ایک اچیومنٹ ہوگی ان کے لیے کہ یہ اپنی پارٹی کے جہاں بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں، وہ ہمارا میسج، برے والا کا میسج، جہاں پہ 5-6 ہزار لوگ جو ہے روزگار کماتے تھے، وہ انڈسٹری بند پڑی ہے، یعنی بی ٹی ایم مل بند پڑی ہے، اس کو چلوانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. تو بہت تھینک یو سو مچ راؤ ضیاء صاحب، آپ نے اتنی تگدو کرنے کے لیے جو وعدہ کیا ہے، جو پرومس کیا ہے. امید ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کر امید ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اگر جاننے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران ہوں تو ان کو لازمی شیئر کیجیے گا، لنک کیجیے گا، اور ہم بھی شیئر کریں گے، اور اس کو شیئر کیجیے گا. اور برے والا کے لوگ خاص کر ان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ راؤ ضیاء صاحب نے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں گے اور اس کو چلوانے میں اہم کردار ادا کریں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اجمل سیال اور راؤ ضیاء صاحب کو اجازت دیجیے. فی الوقت اتنا ہی. اللہ نگہبان. بہت علیکم. ہم موجود ہیں داؤد لورنس پور کے گیٹ پہ. یہ جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پاکستان کی ون آف دی لارجسٹ انڈسٹری، اور اس میں ایٹ اے ٹائم اراؤنڈ 5-6 ہزار لوگ کام کرتے تھے جو کہ بند پڑی ہے. اور میں اسی کے لیے تگدو میں ہوں، اور انشاءاللہ میں گیلانی صاحب کو بھی اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں بلاول صاحب، ان کو بھی کانٹیکٹ کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ ود ان 1 ایئر ہم اس کو چلوایا جائے. اس کی فیزیبلٹی پلان میں بنا کے دوں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں، اور میں ایک کافی بڑی کمپنی ہے، پاکستان کی 5 بڑی ایکسپورٹر ہے، اور میں اس کا جنرل مینیجر ہوں. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے شہر کی یہ رونق بحال ہو، اور یہاں پہ آلریڈی انفراسٹرکچر کھڑا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ یہ اس انفراسٹرکچر کو بحال کیا جائے اور اس جگہ پہ دوبارہ نئی مشینیں لگا کے اور اسی کو بحال کیا جائے.